काफिर था, काफिरों का सरदार था, यमामा का सरबराह था, कबीला यमामा का। तो मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांधने का हुक्म दिया। 3 दिन तक वो शख्स सतून के साथ बंधा रहा। 3 दिन तक वो शख्स सतून के साथ बंधा रहा। अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम रोजाना तशरीफ लाते, उससे गुफ्तगू शुनीद करते, बातचीत करते, उसका हाल पूछते। 3 दिन तक ये मामला रहा। तीसरे दिन आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि इसे खोल दो। सहाबा कराम अचानक हैरान हुए, परेशान हुए कि खोल देंगे तो ये चला जाएगा, भाग जाएगा, इस तरह के सवालात ज़हन में आए। बारकैफ हुक्म मुस्तफ़ा था। सहाबा कराम ने हुक्म पाते ही उसे खोल दिया। वो फौरन शख्स मस्जिद नबवी के साथ एक बाग था, वहाँ गया, गुस्ल किया, फ्रेश होके, ताज़ा दम होके आकर आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पर ये कहते हुए इस्लाम कबूल कर लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और इस्लाम कबूल करने के बाद उसके जो जुमले थे, जो उसने कमेंट्स दिए, वो कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि मा काना अला वजहिल अर्द वजहुन अबगदु इलैया मिन वजहिक फ़क़द अस्बह वजहुका अहब्बल वुजूहि कुल्लिहा। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ईमान न लाया था, जब तक जमाले मुस्तफ़ा को न तका था और चेहरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत न की थी, जब तक आपकी सोहबत में न आया था, जब तक आपकी शीरीं गुफ्तगू न सुनी थी, उस वक्त कुफर की हालत में हालत ये थी, कैफियत ये थी कि मुझे आपसे सख्त नफरत थी, आपकी ज़ात से, आपके चेहरे से सबसे ज़्यादा शदीद नफरत इस दुनिया में मैं आपसे करता था, लेकिन देखा नहीं था, पर्दे थे आंखों पर। आज जब देखा है, बराह रास्त जमाले मुस्तफ़ा का दीदार किया, आज हालत और कैफियत ये हो गई है कि या रसूलल्लाह फ़क़द अस्बह वजहुका अहब्बल वुजूहि कुल्लिहा इलैया, कि या रसूलल्लाह, अब आपका चेहरा दुनिया भर के तमाम चेहरों से बढ़कर मेरे लिए महबूब हो गया। सुभान अल्लाह। आपका चेहरा दुनिया भर के तमाम चेहरों से बढ़कर मेरे लिए ज्यादा पसंदीदा हो गया, ज्यादा महबूब हो गया। अब आपसे बढ़कर मुझे कोई चेहरा प्यारा नहीं। ये है ईमान की बरकतें। जब निगाहे मुस्तफ़ा पड़ती है तो फिर हर चीज से बढ़कर ज़ाते मुस्तफ़ा अजीज हो जाती है और प्यारी हो जाती है। और फिर कहने लगा, वल्लाहि मा काना मिन दीनिन अबगदु इलैया मिन दीनिक फ़अस्बह दीनुका अहब्बद दीन कुल्लिही इलैया, कि इससे पहले सबसे ज्यादा नफरत मुझे दीन इस्लाम से थी, लेकिन जब आपकी सोहबत में आया, ये 3 दिन आपकी सोहबत में गुजारे, आपकी तरबियत में गुजारे, आपकी माइयत में गुजारे, अब दुनिया भर के तमाम दीनों से बढ़कर मुझे दीन इस्लाम प्यारा हो गया। और फिर कहता है, अल्लाहु अकबर, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, मा काना मिन बलदिन अबगद इलैया मिन बलदिक फ़अस्बह बलदुका अहब्बल बिलादि कुल्लिहा इलैय। कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले मुझे आपके शहर से दुनिया भर के तमाम शहरों से बढ़कर सबसे ज्यादा नफरत थी, लेकिन जब इस शहर की फ़ज़ाओं में आया, कि जिन फ़ज़ाओं में आप सांस लेते हैं, जिस शहर की निस्बत आपके साथ है, जब इस शहर के माहौल में आया, इसके ईमान अफरोज रूहानियत वाले माहौल में, नूरानियत वाले माहौल में जब आया, 3 दिन गुजारे, अब दुनिया भर के तमाम शहरों से बढ़कर मुझे आपका शहर सबसे ज्यादा प्यारा लगने लगा। सबसे ज्यादा शहर आपसे, आपके शहर से सबसे ज्यादा मोहब्बत और प्यार हो गई है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा जो देख लेता है, जो हकीकत को पा लेता है, जो लज्जत ईमान को, हलावत ईमान को पा लेता है, फिर उससे फिर ये कहना पड़ता है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। इसी तरह फतह मक्का के मौका पर एक सहाबी हालत कुफर का अपना वाक़या बयान करते हैं। हज़रत फुज़ाला रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत फुज़ाला रज़ी अल्लाह तआला, वो अपने ईमान लाने का वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि मैं एक खतून पर फरेफ्ता था,
اس سے شدید محبت کرتا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا تھا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جب کافر بڑے پریشان ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جس خاتون کے لیے تو دن رات تڑپتا رہتا ہے بات کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو ہمارا ایک کام کر دے، ہم تمہارا نکاح اس خاتون سے کروا دیں، ہم تمہارا نکاح جو ہے اس خاتون سے کروا دیں، تم ہمارا ایک کام کر دو۔ اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے، مارنا ہے۔ اگر یہ کام تم اصل انجام دے دو تو جس عورت کے لیے، خاتون کے لیے تو دن رات دیکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تڑپتا ہے، ہم اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اس نے آلہ قتل بغل میں لیا۔ آقا علیہ السلام اس وقت طواف فرما رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ اللہ، اس نے آلہ قتل بغل میں لیا اور وہ بھی طواف میں شریک ہو گیا پیچھے پیچھے۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا، آپ نے پوچھا اے فضالہ کیا ارادہ ہے؟ اے فضالہ کیا ارادہ ہے، کیا ارادے رکھتے؟ اس نے کہا کوئی ارادہ نہیں، طواف کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میرے قتل کے ارادے سے نہیں آئے؟ کیا تم میرے قتل کے ارادے سے نہیں آئے؟ بس آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ جملے نکلنے تھے، فوراً قدموں میں گر گیا۔ یہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، یہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، اور یہ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب دل سے مان لیا، دل سے جب بندہ دل سے مان لیتا ہے، دل سے، پھر کیفیت بدل جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے۔ اسلام قبول کیا فوراً، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یہ الفاظ پڑھے، کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جب واپس جانے لگے تو اسی گلی میں سے جب گزرے جس گلی میں وہ خاتون رہتی تھی، وہ چھت پہ کھڑی تھی، لیکن حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمجھایا کہ اب صرف آنکھوں کو نہیں، اپنے دل کو بھی کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آنکھوں میں بھی اور دل میں ایمان کی بہار آ چکی ہے۔ اب فوراً جو ہے اپنی نگاہیں جھکا کر اس گلی سے گزر گئے۔ اس خاتون نے آواز دی اے فضالہ آج کیا ماجرا ہے؟ آج یہ چینجنگ، یہ تبدیلی کیا بات ہے؟ آج ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آگے تو مجھے دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے لیے تو تڑپتا رہتا تھا، آج نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا، آج میں تیرے لیے کھڑی ہوں چھت پہ۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب۔ آپ نے فرمایا اب جس کو دیکھ لیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کس کو دیکھنا؟ اب میں مسلمان ہو چکا، اب میں نے جمال مصطفیٰ کو تک لیا، دار مصطفیٰ کر لیا، ایسے حسین کو دیکھا ہے، ایسے جمیل کو دیکھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی حسن والا نہیں۔ دنیا کائنات میں جتنے حسن ہیں یہ سارے حسن حسن مصطفیٰ کے محتاج ہیں، اور یہ حسن مصطفیٰ کی خیرات ہیں۔ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو یہ ہے اصل مسلمانی۔ تو صحابہ کرام نے جب اسلام کو قبول کیا، ایمان کو جب قبول کر لیا، تو اس کے بعد ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ان کا ظاہر باطن الگ الگ نہیں ہوتا تھا۔ جو باطن کی کیفیت تھی وہی ظاہر کی کیفیت تھی، جو ظاہر کی کیفیت تھی وہ باطن کی کیفیت تھی۔ وہ صرف زبان کے مسلمان نہ تھے، وہ صرف زبان کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ دل کے مسلمان بھی تھے، نگاہ کے مسلمان بھی تھے، وہ اپنی چال کے بھی مسلمان تھے، اپنے کردار کے بھی مسلمان تھے، وہ اپنے ہر عمل کے مسلمان تھے، اپنی ہر ادا میں مسلمان تھے، نگاہوں میں بھی مسلمان تھے، گفتار میں بھی مسلمان تھے، سماج میں بھی مسلمان تھے، اپنی ہر ادا میں مسلمان تھے۔ وہ سراپا مسلمان تھے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا وجود مسلمان تھا۔ اس لیے اپنے دل کو سمجھایا، آنکھیں تو جھکانی ہی ہے، دل تو نے بھی تصور نہیں کرنا کسی کا۔ تو یہ ہے آقا علیہ السلام کے جو جمال کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی حالت اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہ مقدس ہستیاں جن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنا تن من دن دولت سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح حضور کے صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ،
یہ بھی حضور کے جلیل القدر سے آتی ہے۔ غزوہ احد میں جب غزوہ احد کمپلیٹ ہوا، ختم ہوا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ سعد ابن ربیع کی خبر لو، وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے، اس کے بارے میں پتہ کرو۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ کرو کہ وہ زندہ ہے یا شہید ہو گیا ہے، اس کے بارے میں پتہ کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آقا علیہ السلام کو حضرت سعد ابن ربیع کی محبت اور ان کی نورانی اور ایمانی کیفیت کی خبر تھی، تو آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھولے نہیں، پوچھا مجھے سب سے پہلے حضرت سعد ابن ربیع کی خبر دو، اور کہا اے زید ابن ثابت ان رأیتہ فقرأ منی السلام وقل له یقول لک رسول اللہ کیف نجدک، او کما قال علیہ السلام، اے زید اگر تمہیں سعد ابن ربیع ملے تو میری طرف سے اسے سلام کہنا، میری طرف سے اسے سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ آقا پوچھ رہے تھے کہ تم کیسے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو، کیا فیلنگز ہیں، کیا احساسات ہیں، کیا کیفیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر پہنچ گئے، جب حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچے تو بالکل آخری سانسیں تھیں، بالکل آخری سانسیں تھیں۔ حالت اور کیفیت کیا تھی کہ تیر اور تلوار کے 70 سے زائد زخموں سے چکنا چور ہو چکے تھے، خون سے لت پت تھے اور 70 سے زائد زخم تھے۔ عالم تصور میں ذرا وہ منظر تو لائیں، کیا حالت اور کیفیت، تیر اور تلوار کے 70 سے زائد جسم پر زخم ہو، اس وقت بندے کو کوئی ہوش، کوئی خبر رہتی ہے، کوئی حواس قائم رہتے ہیں؟ اتنے زیادہ زخم ہوں اور جسم زخموں سے چکنا چور ہو چکا ہو، خون سے لت پت جسم ہو، خون سے بھرا ہوا ہو جسم، تو ایسے عالم میں بندے کو کیا ہوش رہتی ہے؟ وہ تو بالکل اپنی موت کے منہ میں پڑا ہے، آخری سانسیں ہیں۔ ایسی حالت اور کیفیت میں جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر خبر دی اور جا کر کہا یا سعد، اے سعد، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ علیک السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے، تیرے لیے سلام بھیجا۔ جب حضور کا نام سنا تو فوراً آنکھیں کھل گئیں، فوراً آنکھیں کھل گئی، آنکھ کھلی، اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا حضرت زید بن ثابت نے کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو، تمہاری فیلنگز کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، کیفیات کیا ہے۔ تو جب یہ حضور کا پیغام سنا تو آنکھیں فوراً کھولی، فوراً ہوش و حواس بالکل قائم ہو گئے، اور کہنے لگے، اب انداز دیکھیں جواب دینے کا، قربان جائیں صحابہ کرام کی شان و عظمت پر، کیسی تربیت پائی، کیسا ادب اور محبت کا فیض پایا کہ ایسے عالم میں بھی نہ محبت کا دامن چھوٹا، نہ ادب کا دامن چھوٹا، ایسے عالم میں محبت سے بھی سرشار، ادب سے بھی سرشار، ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، محبت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔